अस्सलाम वालेकुम साथियों, ये देख लें हमारी सुबह कि किस तरह पर अंधेरा है और इंतहा की बारिश है। सारी रात बरसा है, सारी रात बरसा है। और बाज़ दफ़ा जब इस तरह बारिश हो तो एक खौफ सा इंसान पर तारी होने लगता है कि वो बेबसी महसूस करता है कि वो रोक नहीं सक रहा। एक ऐसी चीज़ है जिसको वो रोक नहीं सक रहा। सुना है कि हार्वी बे की तरफ जो है, यहाँ से 3 आवर्स 2.5 आवर्स ड्राइव है, या ब्रिस्बेन से 3 आवर्स ड्राइव है। समझें कि उधर लो प्रेशर जो है वो फॉर्म करेगा, तो साइक्लोन बनने के चांसेस हो सकते हैं। और बारिश आप देख सकते हैं कि किस तरह पर बरस रही है। और कह रहे हैं कि कुछ इलाकों में ओवरनाइट 1 घंटे के अंदर अंदर 300 मिलीमीटर जो है वो बारिश पड़ गई है। स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। जो हमारे वाइवन हो डैम है, हमारे ख्याल में उसका तो फ्री वाटर रनिंग है इस वक्त। और जो हाइंस डैम है उसके स्पिलवेज भी ओपन कर दिए गए हैं। होता यह है कि जब इन डैम्स के स्पिलवेज ओपन किए जाते हैं तो रिवर के लेवल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली हाई होते हैं, क्योंकि घूम फिर के पानी जो है वो दरियाओं में जाता है। कल तक तो एक्सपेक्टेड था कि ब्रिस्बेन रिवर जो है वो खिड़कियों तक चढ़ेगा, कि जो बिजनेसेस हैं जिन्होंने पानी के नीचे जाना है, दरिया का पानी उनकी विंडोज़ तक आएगा, लेकिन वो छतों तक चढ़ा है। तो एहतियाती तदाबीर तो सब करते हैं, पहले से ही कोशिश करते हैं खाली कर लें, लेकिन आप क्या क्या उठा के ले जा सकते हैं। ज़ाहिर है उसने डूबना है और होते भी इंश्योर्ड हैं। कल भी ऐसा हुआ कि बहुत से लोगों ने सड़कों को क्रॉस करने की कोशिश की, जहां पर के पानी ओवरफ्लो कर रहा था। फ्लैश फ्लडिंग थी, सड़क पे से पानी गुजर रहा था, और वो ये भूल जाते हैं कि पानी में वज़न रहता नहीं है। तो वो समझते हैं गाड़ी में बैठे हैं और भाग के निकल लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। टायरों में हवा होती है, पानी के बहाव से और पानी के होने की वजह से बह जाती है। तो कई लोग जो हैं कल सारा दिन एमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो उन लोगों को बचाने में लगी रही हैं जिन्होंने इस तरह पानियों में से गुजरने की कोशिश की है। जाहिर है आप सोचते हैं बस इस जगह को पार कर लें और फिर घर सामने है। तो कुछ अमवात भी वाक़ई हुई इस तरह पर करने से। और वैसे यहाँ पर पूरे वो गेज लगे होते हैं, मार्किंग लगी होती है साइड पे, जहाँ जहाँ से उम्मीद हो कि पानी जो है वो बढ़ेगा, या वाटर वेज होते हैं वहाँ पर, ताकि आने वाले को अंदाज़ा हो कि वाटर लेवल कितना है। क्योंकि बाज़ दफ़ा वो सोच सकता है कि बिल्कुल ज़रा सा ही है कि वो गुज़र जाएगा, और उसे पता नहीं होता गहराई का। तो हमने देखा है बाज़ दफ़ा 2 मीटर तक जो है वो पानी पहुँचा हुआ होता है, और बिलाशुबा इस वक्त वो पहुँचा हुआ होगा। तो वहाँ से तो गुज़रने का सवाल ही नहीं। और जो सर्विसेज होती हैं वो बेचारी भी कहाँ कहाँ भागें, किस किस को देखें। तो कल भी रात जब हम सोए तो यहाँ पर कुछ हेलीकॉप्टर से लोग निकालने की कोशिश की जा रही थी घरों से। वो फ्लडिंग हो गई, रिवर बैंक टूट गए और पानी जो था वो आ गया, और वो घरों में थे और हर तरफ पानी था। और वहाँ पर वो पुअर वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं उतार पाए थे, तो हमें नहीं पता कि वो लोग निकाले जा सके कि नहीं। तो इस तरह के सैलाब जो हैं वो हर 10 बरस में हमारे ख्याल में आया करते हैं यहाँ पर। जितनी देर हम यहाँ रहे हैं हमने एवरी 10 ईयर्स इस तरह के मौसम देखे हैं, और हमने देखा है कि इंतहा हो जाती है बरसात की। पिछले सैलाबों में हमारी ये रिटेनिंग वॉल जो है ये टूटकर बिल्कुल नीचे आ गई थी। ये वाली जो है ये पुरानी ही बनी हुई है, यही वजह है कि हमें इसकी फ़िक्र रहती है, और हमने इसमें सुराख किए हुए हैं ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। और बिल्कुल सारी रात ये बारिश एक लम्हा नहीं रुकी है। अब इस तरह पर जब पानी बरसेगा, और 3 दिन 4 दिन से यही हाल है कि बरसे चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर तो ऊंचाई पर है। ब्रिस्बेन रिवर जो है बिल्कुल सेंट्रल सिटी में से जो गुज़रता है उसने भी काफ़ी तबाही मचाई होगी। अभी हमने इतनी न्यूज़ तो नहीं देखी हैं। और ये देखें, देखा है आपने पानी। तो जिस वक्त इंतहा हो जाए, आप समझें कि आपका एरिया जो है वो बहुत हद तक, जितने लो लाइन एरियाज़ हैं इस इलाके के, वो अंडर वाटर हैं, कि घरों में पानी घुस चुका है, दूसरी मंजिल तक पानी है, तब यहाँ से पानी गुजरता है। हमारा घर हिल पर है, हम काफ़ी ऊंची जगह पर हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ्लडिंग नहीं होती,
لیکن ہمیں پل پل ان لوگوں کا خیال آتا ہے. بعض جگہ جب لوگوں کے گھر ڈوب جائیں تو لوگ ان کو کمرہ بھی دے دیتے ہیں, ایک اعلان کر دیتے ہیں کہ جس نے رات بسر کرنی ہو وہ آ جائے. پھر یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس نے شاور لینا ہے, وارم شاور, وہ آ کے ہمارے گھر پہ لے لے. تو یہ فیسلٹیز جو ہیں وہ بھائی چارگی کے تحت گھر گھر کا بندہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے, ہیلپ کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اور جب ہمیں یاد ہے یہاں پر سیلاب آئے برسبن میں, تو حکومت نے 10 دن کے لیے ساری پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ فری کر دی تھی کہ جس نے بھی جہاں جانا ہے وہ پے نہیں کرے گا. تو حکومت نے اعلان کیا کہ لوگ چاہیے جو آ کے وہاں پر میس جو ہیں وہ سمیٹ سکیں. تو جو کلپس وہ دکھا رہے تھے کہ کوئی سینڈوچ کی ٹرے لے کر پہنچ رہا ہے, کوئی جھاڑو لے کر پہنچ رہا ہے, کوئی بیلچے لے کے پہنچ رہا ہے, کوئی مشینری لے کے پہنچ رہا ہے. اور اس طرح پر جو ہے وہ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی وہاں پر. ہمارے خیال میں کوئی 5000 لوگ ایسے تھے جن کے لیے وہاں پر کوئی کام نہیں تھا, کہ سارا کام جو تھا وہ پہنچنے والوں نے, پہلے پہنچنے والوں نے نپٹا لیا ہوا تھا. اس شہر کی حالت ہی انہوں نے شام تک بدل دی ہوئی تھی فلڈز کے بعد. یہ دیکھیں تو صحیح کینگرو بھاگ رہا ہے تو کس طرح سے اس کے پیروں میں سے, ٹانگوں میں سے پانی اچھل رہا ہے. بہت بارش ہوئی ہے اور خوفناک حد تک ہوئی ہے. ہم اتنی بار بھیگ چکے ہیں کہ اب ہم اس پانی میں جانے کو بالکل تیار نہیں ہیں. تو ہمارے خیال میں یہ اس کا بیبی ہے, جو آپ کو ہم نے جوئی دکھایا تھا, یہ وہ جوئی ہے ماں کی پاؤچ میں اور پھر نکلتا ہوا. تو دیکھیں کیسے بڑا ہو گیا. تو بیچ میں جو اسٹریم چلتی ہے ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں. تو کافی برے حال میں ہے اس وقت برسبن, اور نیو ساؤتھ ویلز کے بارڈرز پہ بھی ظاہر ہے اس کا اثر ہے, اور سڈنی تک یہ رینز جو ہیں امپیکٹ کریں گی. اب خدا خیر کرے, ہمیں تو ڈیم کی وال کی فکر ہو رہی ہے. ہم صبح صبح اٹھ کے, ہماری آنکھ کھلی ہے تو ہم دوڑ کر باہر نکلے ہیں. ابھی ہم نے منہ بھی نہیں دھویا ہوا تھا دیکھنے کے لیے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے, کیونکہ رات کو بھی جب ہماری آنکھ کھلی ہے بارش ہو رہی تھی, ایک لمحہ نہیں رکی ہے. تو یہ جو جگہ ہے ڈرٹ روڈ کی, جس سے ہم جاتے ہیں آم کے باغ میں, ہمیں ڈر ہے کہ اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ جائیں گے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے, کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز ہے. اور وہ جگہ ہے جہاں سے پانی کراس کرتا ہے, جس کے نیچے ہم نے بہت بڑی بڑی پائپس ڈالی ہوئی ہیں جو پانی اس حصے سے اس حصے میں لے کے آتی ہیں, سڑک کے نیچے سے, ڈرٹ روڈ کے نیچے سے. تو ہمارا نہیں خیال کہ وہ حصہ جو ہے وہ اب بچ سکے گا. اب اللہ خیر کرے کہ وہاں سے سڑک ہی نہ ٹوٹ جائے. اور دوسری طرف یہ دیکھیں ڈیم کے پیچھے سے بھی پانی آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے خیال میں ڈیم جو ہے وہ ایک سائڈ سے سپل کر رہا ہے, اور وہاں سے بھی پانی جب مسلسل بہتا ہے تو وہ زمین کو کاٹ دیتا ہے, وہ اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے. اور پورا دیکھیں پانی جو ہے بہتا ہوا اس طرف سے بھی نکل رہا ہے, اور وہ پیچھے سے بھی پوری اسٹریم بنی ہوئی ہے آم کے درخت کے بیچ میں سے. یہ دیکھیں تو بہت بارش, اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کے اس وقت مکان تباہ ہوئے ہوں گے, بزنسز تباہ ہوئے ہوں گے. ہمارے علاقے جو ہیں, یہ پورا علاقہ M1 سے جو ہے کٹا ہوا ہے. ہمارا نہیں خیال کہ بیٹا ہم تک پہنچ سکتا ہے یا ہم برسبن پہنچ سکتے ہیں یہاں سے نکل کے, کیونکہ ہم برسبن میں ہی آتے ہیں لیکن ہم CBD کی طرف جا نہیں سکتے کیونکہ راستے نہیں ہیں. تو ابھی ہم آن رکھیں گے اپنا ٹی وی, اور یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ بجلی نہ چلی جائے. یہ دیکھیں یہ بریڈ ہم نے کل رات کو قریباً اندھیرا ہوئے ڈالی تھی, اور پرندے جو ہیں وہ کھانے کے لیے نہیں آ سکے ہیں. تو 3 دن سے پرندے بھوکے ہیں, کھانے کے لیے نہیں ہے. ادھر ایک فلاور جو ہے اکلوتا کھڑا ہوا ہے دور, اور پرندے تہم کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کل امرود کے درخت پہ تو کافی شور شرابہ تھا, بارش میں ہی بالکل بھیگے ہوئے طوطے جو ہیں وہ امرود کھا رہے تھے. لیکن سب سے پہلے وہ آ کے بریڈ کھاتے ہیں, اور آپ دیکھ لیں کہ بریڈ کا یہاں پر موجود ہونا بتاتا ہے کہ کوئی پرندہ بھی اس بارش میں اڑنے کی جرت نہیں کر پا رہا ہے. تو اللہ خیر رکھے, دعاؤں میں یاد رکھیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت بہت تکلیف اور مشکل کا شکار ہوں گے, بچوں والے ہوں گے, بوڑھے ہوں گے. اور کل بھی ایک لیڈی کو ریسکیو کیا, 80-90 ایئرس کی ہوں گی, ان کو ریسکیو کیا. تو ان کو پوچھا کہ آپ کو پیچھے اپنے ساز و سامان کی فکر ہے, تو کہنے لگی کہ ہماری بلی پیچھے رہ گئی ہے. یہ کہہ کر رونے والی ہو گئی. تو بہت ہی سیڈ, بہت ہی تکلیف دہ. بلا شبہ اللہ کی رحمت ہے
یہ مے، یہ برسات، یہ بارش، یہ پانی، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی جان و مال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو جیسے ڈیم کی وال کے اوپر سے پانی گزرتا ہوا یا ہماری ڈرٹ روڈ پہ سے پانی گزرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، تو ہمیں فکر ہو رہی ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے ڈیم کی وال، یا پیچھے سے سڑک جو ہے اس میں شگاف نہ پڑ جائے، کیونکہ یہاں پر معمولی سا کام کرانا بھی وہ بہت مہنگا ہے۔ کہ اگر ہم نے کسی بھی مشینری کو بلایا ہے 1 آور کے لیے کہ آ کے یہاں سے زمین ہموار کر دے، اور 1 گھنٹے میں تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے کام اتنے بڑے بلاک پر، اگر آپ بلائیں کسی کو تو وہ آنے والا جو ہے وہ $110 to $130 پر آور لیتا ہے، اور وہ 1 آور اپنی ٹریولنگ کے چارج کرتا ہے، یعنی کہ اگر وہ 1 گھنٹے کے لیے آتا ہے تو وہ 2 گھنٹے کے چارج کرے گا، چونکہ اس میں اس کا ٹریولنگ ٹائم بھی ہوتا ہے۔ اوپر GST ایڈ کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑے بڑے خرچے ہیں جو یہاں پر کرنے پڑتے ہیں، اور کپل آف آورز میں یہ لوگ جو ہیں یہ $1300-1400 جو ہیں وہ بنا جاتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ ان کو 1-2 گھنٹے کے لیے بلا نہیں سکتے، ان کے پاس کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی دیر کے لیے آنا پسند نہیں کرتے، ان کا تو دن جاتا ہے۔ تو دیکھ لیں آپ، ہم کب سے کھڑے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور مجال ہے کہ یہ بارش جو ہے یہ کہیں کم ہونے کا یا تھمنے کا نام لیتی ہو، تو آسمان کی تو حدیں ہی دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ تو چلتے ہیں اندر، اب تو ہوا چل پڑی ہے، کہتے ہیں کہ کل کافی ہوائیں بھی چلنی ہیں، تو ایک تو برسات، اوپر سے ٹہنوں پر پانی کا کافی لوڈ ہوتا ہے، کافی بھاری ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں درختوں پر، آپ ایک سرسری نظر بھی ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے اوپر پانی کا کتنا وزن ہے، اور پانی بھاری ہوتا ہے جو کہ درختوں کے پتوں پر، شاخوں پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور مسلسل ایک ضرب ہے جو ان کو لگ رہی ہوتی ہے، اور اوپر سے جب ہوائیں چلیں تو یہ ٹوٹتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کل جو ہے وہ لو جو فارم ہو رہا ہے ہاروی بے کی طرف، اس طرف سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے، اور ہمارے خیال میں وہ اسی طرف کو جائے گا، نیو ساؤتھ ویلز کی طرف کو، تو ہم اس کے راستے میں پڑتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک گلمپس یہاں کی برسات کا۔ واشنگ سب مسلسل کر رہے ہیں اور ڈرائر میں ڈال رہے ہیں، اس وقت بھی ڈرائر میں کپڑے سوکھے ہوئے ہوں گے، اندر جا کے ہم نے واشنگ آن کرنی ہے، مشین میں کپڑے ڈالے ہوئے ہیں، اور یہ چیز جو ہے یہ ہم ساتھ ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم برسات کے ختم ہونے کا انتظار کریں اور پھر اتنا بڑا سارا کام، پہاڑ جیسا کام جو ہے وہ ہمارے سر پر سوار ہو، تو ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی عادت یاد آتی ہے کہ جب ہم بچے تھے، چاہے اس طرح کی برساتیں، طوفان اور سیلاب ہوتے تھے، ہم پھر بھی کالج اور اسکول چلے جایا کرتے تھے، ہم نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، ہم پڑھنے والے بچے نہیں تھے۔ ہماری کتابیں جو تھیں وہ اینڈ آف دا ایئر تک برانڈ نیو ہوا کرتی تھی، ہم نے کبھی کتاب کھول کے نہیں دیکھی ہوتی تھی۔ ہماری امی جو ہیں وہ ہر سال ہمیں برا بھلا کہہ رہی ہوتی تھی اینڈ آف دا ایئر پہ کہ تو نے تو کتاب کھول کے نہیں دیکھی، تو امتحان دینے کیا جائے گی۔ ہم ہمیشہ پاس ہو جایا کرتے تھے، اور کیوں پاس ہو جایا کرتے تھے؟ کیونکہ ہم ریگولر اسٹوڈنٹ تھے، اور حالانکہ ہمارا دھیان جو ہے وہ زیادہ شرارت میں ہوتا تھا، پڑھائی لکھائی میں نہیں ہوتا تھا، زیادہ تقریب کاری میں ہوتا تھا۔ ہم شریر بچے تھے، بہت شریر بچے تھے، ہماری ایسے کسی کے ساتھ دوستی ووستی بہت کلوز اسکول کی بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنی زندگی پر اب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم شاید کبھی بھی کسی کا آسرا نہیں دیکھتے تھے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی سہیلی ہو تو ہم یہ کریں، یا ہمیں کوئی ساتھ چاہیے۔ اپنی دنیا میں رہنے والے انسان تھے مگن، یا ہم نے کوئی کام کرنا ہے تو ہمارا کوئی ساتھی ہو، یا ہم کرتے ہوئے ڈریں۔ ہم شادی ہو کے بھی جب گئے باہر، پہلی بار ہم جہاز میں سوار ہوئے تھے، ہم بہت ینگ تھے، اور ہم نے افریقہ تک اکیلے ٹریول کیا، کئی فلائٹس بدلیں، کئی جگہ پہ اسٹے تھا، کچھ ہم انگلینڈ میں بھی رہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہم نے اکیلے ہی کیا، اور ہم ٹین ایجر تھے، اور وہ زمانے وہ نہیں تھے جب کہ بچیاں جو تھیں وہ اتنی آزاد ہوتی ہیں، ان کو اتنی سمجھ ہوتی ہے، ان کے پاس موبائلز ہوتے، تو وہ زمانے جو تھے وہ بالکل اور تھے۔ اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا مارکا مارنا تھا کہ بچی اکیلی اس طرح کہیں چلی گئی، اور ہمارے والد صاحب ان کی ایک بڑی پوزیشن تھی، وہ آرمی مین نہیں تھے لیکن حکومت کی ایک بہت بڑی پوزیشن پہ تھے، ایک ادارے کے، پاکستان کے ایک بہت بڑے ادارے کے فاؤنڈر تھے، اور وہ ہم کو بالکل جہاز کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے تھے، وہاں ہمیں وہ چھوڑ گئے، پھر آگے سے ہم تھے اور ہمارا ٹریول تھا، اور اتنی انگلش بھی ہمیں ایکسنٹ کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ہمارا دبئی پہ جہاز لینڈ کیا، جہاں پر ہمارا کچھ شاید ٹرانزٹ تھا 6 آورز اور 8 آورز، جو ہم نے ایئرپورٹ پر ہی گزارا، اور وہاں سے جو فلائٹ وہ اناؤنس کرتے تھے کہ پاکستان کی اڑنے لگی ہے، ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم واپس بیٹھ جائیں۔ تو یہ ہماری شادی تھی، کبھی ہم نے اپنے میاں صاحب کے ساتھ شادی سے پہلے بات نہیں کی تھی، ایک اسٹرینجر کے پاس جانا، اور پھر یہ ہے
کہ اس دنیا میں جہاں ہم نے جا کر قدم رکھا شادی کے بعد، اس دنیا کا کوئی کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں تھا. اس زمانے میں یوں ٹی وی نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں یوں افریقہ کی ویڈیوز یا تصاویر نہیں دکھائی جاتی تھیں. ہمیں یہ پتا تھا کہ ہر کوئی جو جہاز میں بیٹھتا ہے وہ جنت میں اترتا ہے، کہ وہ انگلینڈ امریکہ جیسی جگہ میں جاتا ہے جہاں سے بہت ساری چاکلیٹس آتی ہیں، کوکیز آتی ہیں. تو ہم بچے ہی تھے، ہم نے زندگی گزارنا سیکھا ہے، ہم سیکھ کے نہیں نکلے تھے. تو آج جو بچیاں باہر کی دنیا میں ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہائے سسرال والے آ گئے، یا ہائے ہم کیسے کریں، یا ہائے وطن کی یاد آتی ہے، ہم نے پھر پلٹ کے نہیں دیکھا. ہمیں پتہ ہے کہ مڑ کے دیکھنے والے پتھر کے ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ باتیں تو کبھی نہ ختم ہونے والی. میاں صاحب ناشتے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، سیٹرڈے کا دن ہے. تو بہت دلچسپ کہانی ہے اور بہت اچھی زندگی ہم نے گزاری، اور ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے بریولی گزاری. ہم نے کبھی بھی اپنی ہمت کو ٹوٹنے نہ دیا. ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے بس میں ہے ہم اس کو مضبوطی سے تھام رکھیں. تو ہم نے یوں زندگی گزاری ہے. اور اب جیسے کہ ہم نانی بھی ہیں، دادی بھی ہیں، ہم اپنے گھر کا حال دیکھتے ہیں کہ ہمارا راؤنڈ اباؤٹ آپ دیکھیں صرف اس میں گلاب لگے ہیں، وہ بھی ہم نے لگائے ہوئے ہیں کہ ہارڈی ہیں، ورنہ وہ راؤنڈ اباؤٹ ہمیشہ پھولوں بھرا ہوا کرتا تھا. ہمارے گھر میں جب ہم نے وہاں نیوزی لینڈ میں ایک دفعہ گھر شفٹ کیا اور ہمارے گھر مہمان آئے تو آتے ہی کہتے کہ یہ تمہارا گھر ابھی نہیں لگتا کیونکہ اس میں پھول پھلواری نہیں ہے. تو ہمارا ہمیشہ ہی پھولوں بھرا گھر ہوتا تھا، جو کہ اب نہیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اب ہمارے لیے اس طرح کے بھاری کام کرنا بہت مشکل ہے. اور اب کاموں کی نوعیت بھی بدل چکی ہوئی ہے. بہو عموماً ماشاءاللہ سے یہیں ہوتی ہے، اپنے گھر بھی چلی جاتی ہے. جیسے آج کل اس ہفتے وہ وہیں ہوگی، وہ یہاں ہوتے ہیں تو بلا شبہ ایک ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے. لیکن جب افراد گھر میں زیادہ ہوں تو کام زیادہ ہوتا ہے کہ اور کچھ نہیں تو چلو آپ نے بچہ ہی پکڑ لیا تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ کو سب چھوڑ کے بچے کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اس کو اٹینڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. تو یہ وہ پانی ہے جب کوئی نہاتا ہے یا واشنگ مشین چلتی ہے یا ڈش واشر چلتا ہے تو آن ہوتا ہے. یہ وہ پرپل پائپس ہیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں ہمارے فروٹ آرچرڈ میں. یہ سب ہم نے ادھر نیچے ڈالی ہوئی ہیں سلوپ پر، تاکہ یہاں پر ہمارا مور بوگ نہ ہو جائے. بارش ذرا ہلکی ہوئی ہے، دیکھیں اب آپ کو پانی صحیح طور پہ دکھائی دے گا. تو اس سڑک کا تو کچھ نہیں بچنا. اور ذرا سی بارش ہلکی ہوئی ہے تو چڑیاں آ گئی. ہمارے خیال میں ہم دوڑ کے ایک بار پھر گیلے ہو لیں اور ان کو دانہ ڈال دیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.